बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। इमरान खान साहब हमेशा से ही जोश रवानी में कुछ कह जाते हैं। हर लीडर का, हर शख्स का बात करने का एक अंदाज़ होता है, लेकिन इस वक्त खान साहब के अंदाज़ को और उनके लफ्ज़ों को ख़ास तौर पे देखा जा रहा है। ऐसा नहीं है, कोई नई बात है। 2011 से हम खान साहब की तकारीर को सुन रहे हैं, लेकिन उस वक्त उनकी तकारीर को वो अहमियत नहीं दी जाती थी जो आज दी जा रही है। और उस वक्त उनको अच्छे तरीके से अहमियत दी जाती थी जब ख़ास लोग भी उनके साथ थे, और यही वजह है कि वो इक़्तिदार में भी आए। अब उनके बयानात को, हर बयान को लेके काफ़ी एक कंट्रोवर्शियल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। खान साहब का जो बयानिया है, हमेशा से ही ऐसा रहा कि वो अपने वोटर्स को, अपने चाहने वाले को कोई ऐसी बात ज़रूर कहते हैं कि उनके दिल में वो एक इश्ताल वाली बात आए या फिर एक मुखालफत दूसरे की पैदा हो। जब वो इक़्तिदार में थे तब भी वो अपने मुखालिफिन को चोर और डाकू कहते थे, और जब इक़्तिदार में नहीं थे तब भी वो चोर और डाकू के नाम से ही पुकारते थे। एहतसाब का अमल 3 साल 7 महीने नहीं हो सका, लेकिन जिस तरह से खान साहब की गवर्नमेंट गई उससे पब्लिक की हमदर्दियाँ बहुत ज़्यादा खान साहब के पास आईं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि खान साहब इस वक्त मुल्क के पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन साथ ही साथ खान साहब जोश रवानी में जो कुछ कह जाते हैं वो भी अपने तौर पर सवालिया निशान है। कभी शहबाज गिल साहब का बयान, जो कि आजकल शहबाज गिल साहब हिरासत में है, लेकिन उसके बावजूद उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाइप दी जा रही है। कभी उन पे तशद्दुद का मामला हो, कभी उनकी अदालत में पेशी हो, कभी कोई वीडियोज़ हो, कभी कोई चीज़ सामने आती है। उसके बावजूद ऐसा लगता था कि अब शायद खान साहब की तरफ से कोई बयान नहीं आएगा, लेकिन बयानात का सिलसिला फिर भी जारी है। खान साहब का रिसेंटली आया हुआ एक बयान जिस पे तौहीन अदालत का केस भी बनता है और उनको शोकास जारी कर दिया गया है, जिसकी सुनवाई जो है वो अब 31 अगस्त को होने वाली है। बहुत हद तक एक्सपेक्टेड है, और ये कहा जा रहा है कि अगर ये केस फाइनल होता है तो इमरान खान साहब पे 5 साल के लिए पाबंदी लग सकती है, जिससे साबित ये होता है कि इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। लेकिन अगर हम पीछे हिस्ट्री में जाके देखें तो खान साहब के मुख्तलिफ बयानिए या फिर इमरान खान साहब की पार्टी के कुछ रहनुमा ऐसे भी हैं जिनका नाम इस वक्त हम लेना नहीं चाहते, लेकिन हकीकत यह है कि जब भी अदालती मामला कुछ ऐसा हुआ तो खान साहब ने माफ़ी भी मांग ली। वो जो यू टर्न की बात करते हैं तो वाकई यहाँ पे यू टर्न वाला फार्मूला हो सकता है किसी हद तक, बल्कि हम कहते हैं कि 90% मुमकिन है कि खान साहब इस मामले में भी माफ़ीनामा दे दें और ये मामला रफा दफा हो जाए। अब ये कोर्ट की सवाबदीद पे है, जजेस की सवाबदीद पे है। 3 रुकनी बेंच बनने जा रहा था, लेकिन ये भी तजवीज़ सामने आया और ये भी कहा जा रहा है कि 3 रुकनी बेंच नहीं बल्कि एक बड़ा बेंच बनाया जाएगा ताकि खान साहब के इस फैसले को आगे लाया जा सके। लेकिन इस वक्त जो उम्मीदें हैं, जो एक्सपर्ट हैं कानूनी, वो कहते हैं कि खान साहब बहुत हद तक मुमकिन है कि वो एक माफ़ीनामा जारी कर दें या फिर कोर्ट में आके बयान दे दें कि वो इस बात की माफ़ी मांगते हैं। बहरहाल इन तमाम मौज़ूआत पे गुफ्तगू करेंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं सरदार बाबर अब्बासी साहब, आप सदर FDF सिंध हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। कुछ देर में हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे शहजाद कुरैशी साहब तहरीक इंसाफ से, और उनके बाद जो है सादिया जावेद पीपल्स पार्टी से, वो भी कुछ देर में हमारे साथ होंगी। सरदार बाबर अब्बासी साहब, क्या समझते हैं क्या होने जा रहा है खान साहब की तकारीर के हवाले से? खास तौर पे मैं आपको माजी में अगर हम बात करें तो आपको कैसा रिएक्शन लगता है उस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ जी, खान साहब की जो तकरीरें हैं माजी में भी हमने सुनी, चलें वो तो आपने जहाँ जिस तरह कहा है कि उनको तो चलो छोड़ देते, लेकिन इस वक्त खान साहब एक मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के एक लीडर हैं और पाकिस्तान में उनकी इस वक्त जो है ना मकबूलियत है। लेकिन मैं समझता हूँ कि खान साहब इस तरह के बयान देंगे, पार्टी लीडर अगर अपने कानूनी इदारों के ख़िलाफ़ बयान देगा तो फिर मुझे बताएं कि लोग कैसे कानून को फॉलो करेंगे। जब अगर इतना बड़ा लीडर है जो कानून की मसलन जो है ना, उनको कभी भी इमरान खान साहब को ये बयान नहीं देना चाहिए था, और फिर किसी जज का नाम लेकर, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़्यादती है और खान साहब को अपने इन सारे बयान के ऊपर सोचना चाहिए। मैं समझता हूँ उनके साथ जो लोग हैं उनको बताना चाहिए कि खान साहब ये बयान, ये जज्बाती, देखें एक होता है कि जिसका एक बंदा मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रह चुका है और दोबारा भी उम्मीद करता है कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए, तो वो अगर इस तरह की तकरीर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि नीचे के जो फिर लोग, वो तो फिर मतलब उनको कानून की परवाह नहीं होगी। आपको मैं इंटरप्ट करूंगी यहाँ पे, माजरत चाहती हूँ। सादिया जावेद साहिबा पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। जी सरदार साहब, आप कंटिन्यू कीजिएगा। आपको नहीं लगता कि वो जोश रवानी ही थी, वो कोई आपको लगता है कि जी जिस तरह शहबाज गिल के बयान को कहा जा रहा है स्क्रिप्टेड था और उस स्क्रिप्ट को ढूंढने की भी कोशिश की जा रही है, तो ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं थी, कोई चीज़ जोश रवानी में कह गए हैं वो? नहीं, देखें बात यह है कि अगर खान साहब इसी तरह यही चीज़ करते रहेंगे ना,
تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان دیکھیں اس وقت اگر جن لوگوں کی حکومت ہے تو میں سمجھتا ہوں جی ہم آپ ٹھیک ہے اگر ہم کہہ سکتے ہیں جی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر 10,000 لوگ بھی ان کے پاس ہیں، چلیں جی آپ کے پاس لاکھوں ہیں ان کے پاس 10,000 ہیں، تو کیا آپ ان کے 10,000 لوگوں کو مار دیں گے؟ کل وہ لوگ 10,000 ہوں آپ کے خلاف نکل آئیں گے میدان میں۔ آپ جو سیاستدان اس وقت ملک کی پوزیشن ہے، جس طرف یہ سارے مل کر لے کے جانے چاہتے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، کہ بڑے لیڈرز ہیں وہ بیٹھے ہیں آپس میں، اور عمران خان صاحب کی جو ہٹ درمی ہے نا، یہ ہٹ درمی مجھے نہیں لگتا کہ کہیں وہ، آپ پہلی بات ہے کہ خان صاحب کو کوئی یہی پوچھے، میں ایک بہت چھوٹا سا آدمی ہے، ان سے سوال ہے میرا، پی ٹی آئی کے جو دوست بیٹھے ہوں گے ان سے ایک سوال ہے کہ کیا آپ کسی کو چور کا سرٹیفکیٹ دیں گے یا آپ کسی کو کچھ کہیں گے؟ تو یہ پھر کس طرح ہوگا؟ یہ تو سب کورٹ جب ڈیسائیڈ کرے گا تو پبلک کے سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی۔ آپ بھی جائیں اپنے کورٹ پہ جا کے پیش ہوں، اگر کورٹ ہیں تو سب کے لیے، آپ کے لیے بھی ہیں، نواز شریف کے لیے بھی ہیں، زرداری صاحب کے لیے بھی، سب کے لیے ہیں۔ اگر آپ ان کورٹ کے فیصلوں کو فالو نہیں کرو گے یا ان کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرو گے تو پھر دوسرا کون کرے گا؟ پھر دوسرے کو آپ کیوں شکوہ کر رہے ہو؟ تو میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ کہنے کا راستہ مقصد اچھا یہ نہیں ہے ہے۔ کہ جلسے میں شکوہ کرنے سے بہتر تھا کہ اگر آپ کو اختلاف تھا تو آپ اپلیکیشن دے دیتے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور دوسرا دیکھیں، اگر آپ پبلک کو دیکھیں اس طرح کی باتیں دیکھیں، میں نے آپ کو ایک بات کہی کہ جو پہلے بھی میرے پروگرام میں بات ہوئی کہ دیکھیں جلسے الگ چیز ہوتی ہے، جب الیکشن ہوتے ہیں وہ الگ چیز ہوتی ہے۔ اب ممکن نظر ہے پی ٹی آئی والے یہ کہیں گے جی کہ ہم نے عامر لیاقت کی سیٹ بھی جیت لی، ہم نے وہاں سے بھی جیت لی ہے، ہم نے وہاں سے بھی میں جیت لی۔ آتی ہوں سر اس پہ بھی، واقعی اس پہ بہت کچھ ہے بات کرنے کے لیے۔ سعدیہ جاوید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعدیہ جاوید صاحبہ، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ سعدیہ، ابھی جو مسئلہ چل رہا ہے ریسنٹلی توہین عدالت کے حوالے سے نوٹس بھی دے دیا گیا ہے، اور پھر زرداری صاحب بھی کہتے ہیں ایک شخص فوج، پولیس اور عدلیہ کو دھمکیاں دے رہا ہے، ریٹ قائم کرنا پڑے گی، زرداری صاحب کا یہ بیان ہے۔ کس طرح سے دیکھتی ہیں سارے معاملے کو؟ دیکھیں، کیونکہ عمران خان کی عادتیں خراب کرائی گئی معذرت کے ساتھ، ان کی یہ 2014 سے وتیرہ ہے۔ وہ کھڑے ہوتے ہیں، بیوروکریسی، پولیس، اور میں نہیں چھوڑوں گا اور میں دیکھ لوں گا، یہ ان کو یہ ڈھیل دی گئی، تو اب ان کی ہو گئی ہے عادت خراب، اور اب وہ جوڈیشری کو، ملٹری کو، سب کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں سب سے بڑی جماعت کا قومی لیڈر ہوں، تو اس قومی لیڈر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ملک کے اداروں کا احترام، اور پھر وہ اس ملک کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، اب ایک عام آدمی وہ نہیں ہے۔ تو اس چیز کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے۔ اور جو آپ لوگ میڈیا یہ کہتا ہے کہ جی جوش خطابت، تو دیکھیں یہ جوش خطابت نہیں ہے۔ لیڈر کو نا اپنی زبان پہ قابو ہونا چاہیے۔ میرا جس پارٹی سے تعلق ہے اس کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو پھانسی پہ لٹک گئے، لیکن جوڈیشری کو گالی نہیں بکی یا جوڈیشری کے خلاف وہ بات نہیں کی۔ میری لیڈر شہید محترمہ بینظیر تھوڑا سا بھٹو انٹرپٹ کروں گی، 2015 میں آپ کے پارٹی لیڈران کی طرف سے بھی کچھ ایسے بیانات سامنے آئے تھے، تو اس کو بھی تو جوش دیکھیں، خطابت میں کہا جا رہا ٹاپ تھا۔ لیڈرشپ کی بات کر رہی ہوں۔ آصف علی زرداری صاحب نے 11.5 سال جیل کاٹی، ہم نے کوئی ایسا ہمارے لیڈران کے لیے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے تو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی ریکارڈنگ پکڑی گئی تھی، لیکن پھر بھی بی بی شہید نے جوڈیشری کو دھمکیاں نہیں دی تھیں کہ میں آپ کو دیکھ لوں گی اور میں آپ کو وہ کر دوں گی جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ آپ نے کیونکہ سوال کیا ہے عمران خان از دا ٹاپ لیول لیڈرشپ آف پی ٹی آئی، ہی از چیئرمین، اور میں آج بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے بھی بالکل ٹھیک ہے، فیصلے خلاف آتے ہیں، اختلاف رائے رکھنے کا حق ہے، اس پہ آپ کامنٹ کر سکتے ہیں، لیکن دھمکی نہیں دی جا سکتی۔ تو اس کو، اور پھر جو زرداری صاحب کا آدھا بیان بالکل آپ نے کوٹ کیا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے، اس کے آگے انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے۔ اس وقت پاکستان کے 3 صوبے، ساؤتھ پنجاب کے، بلوچستان اور سندھ ڈوبا ہوا ہے، ملک برے حال میں ہے، ان کی ریلیف آپریشنز کی ضرورت ہے۔ پورا پاکستان
मीडिया उठा लो, कहीं चले जाओ, सवाल क्या हो रहा है जी शहबाज गिल के साथ क्या होगा। इमरान खान का कोर्ट में केस चल रहा है इस वक्त, तो इस कौम को यकजा होना चाहिए। आज तक इमरान खान ने अपनी किसी तकरीर में ये कहा है कि बलूचिस्तान में तबाही हो गई है, मैं उन खानदानों के साथ खड़ा हूँ, सिंध में तबाही हो गई है, मैं उन खानदानों के साथ खड़ा हूँ, साउथ पंजाब में जहां उनकी हुकूमत है, जो खैर मेरे हिसाब से नहीं है, वो तो चीफ मिनिस्टर क्यू लीग का है, लेकिन उस सूबे में जहां उनकी हुकूमत है, जहां उनके मिनिस्टर्स हैं, उनके लिए उन्होंने आवाज उठाई है। बस जी आ जाते हैं टीवी में, नाउजुबिल्ला, मैं सोशल मीडिया देखती हूँ, उसमें उनको पैगंबर बना दिया गया है। आज मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें बता दिया कि हमें हज और उम्रे पे जाना नहीं है, मैंने इमरान खान देख लिया है, मेरा हज और उम्रा हो गया है। नाउजुबिल्ला, मतलब इस कौम को किस तरफ लगाया जा रहा है। और मैं उनकी हर चीज, और बिल्कुल जैसे यूसुफ रजा गिलानी साहब को सजा हो सकती है, दानियाल अजीज को सजा हो सकती है, तो बिल्कुल इमरान खान को भी सजा हो सकती है। और कोर्टों को एक्शन लेना चाहिए, सो मोटो होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं यहाँ पे एक बात कहती जाऊँ सादिया जावेद साहिबा, कि मैंने हमेशा अपने प्रोग्राम में इस बात का जिक्र ज़रूर किया है कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत बुरे हालात हैं, ख़ासतौर पे मौसम की जो सूरत हाल है, सैलाब की जो सिचुएशन है, इसमें वाकई ही चाहे बल्दियाती इंतखाबात की बात हो सरदार साहब, चाहे बल्दियाती इंतखाबात की बात हो या कुछ भी हो, पहला मकसद हमारा यही होना चाहिए कि पहला जो इन्वेस्टमेंट है, जो खर्चा है, जो हम दूसरों से पैसे मांगते हैं, बेहतर ये है कि इन तमाम अखराजात को जो है वो मुल्क की बेहतरी के लिए जो है इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल रिलीफ ऑपरेशन की तरफ डाइवर्ट होना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़े खुदा की तरफ से एक क्लेमिटी है, उससे गुजर रहे हैं, और उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को हर काम छोड़कर पहले उन लोगों के रिलीफ के लिए काम करना चाहिए। जी सरदार साहब क्या कमेंट करेंगे इस पे? बलूचिस्तान की जो हालत है वो आप देखें, बलूचिस्तान बिल्कुल तबाह हो चुका है। इस तरह सिंध के अंदर जो है, मैं आपको पिछले दिनों की बात बता रहा हूँ कि अभी हमने रिसेंटली सिंध का एक दौरा किया, जिस तरह सांगड़ में जाएं, नवाबशाह में चले जाएं, दादू में चले जाएं, छोटे छोटे बच्चे जिनको जब मसलन जो कपड़े भी नहीं है, रोडों की साइडों में बैठे 5-5, 6-6 साल के, पानियों में घर जो है ना पानी में डूबे पड़े हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये बात भी मेरी बहन ने जो कही है सही कही है कि इस वक्त इतने बड़े बड़े जलसे आप कर रहे हैं, उन पे आप लाखों करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च करें, लाखों की तो बात ही खत्म हो गई ना। और जब आपकी बात आवाम सुन भी रही है, जी बिल्कुल, वही करोड़ों रुपए आप फंड्स करें। आप अपने सुबह पंजाब की हालत बिगड़ चुकी है, KPK में देखें, सिंध की हालत बहुत बुरी हो रही है, और इस वक्त जो है ना हम अपना जो शहर जहाँ कराची में हम बैठे हैं, कराची की हालत देखें क्या हो रही है, जो बिजनेस हब है। बलूचिस्तान में देखें, हमारे लिए सारा पाकिस्तान है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त आप लोगों ने, वो सही बात है कि शहबाज गिल और मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी, सारे यार खुदा के लिए, अगर मुल्क है तो आप लोग भी हैं, अगर मुल्क की आवाम आपको देख रही है। खान साहब को देखें, एक बात याद रखनी चाहिए कि एक वक्त था कि इस मुल्क में बड़े बड़े लीडर आए, जुल्फ़िकार भुट्टो के साथ भी लोगों की बड़ी तादाद थी, जो मेरे ख्याल में खान साहब ने अभी तक नहीं देखी होगी। इसी तरह मियां नवाज शरीफ जी टूटल मजारे लेके आए, उनके साथ भी बड़ी तादाद में लोग थे। लेकिन इंसान जब डिसबैलेंस होता है, जब अपने कानून का एहतराम नहीं करता है, तो मैं समझता हूँ कि वो जितना भी पॉपुलर लीडर क्यों ना हो, वो कभी भी आगे नहीं जा पाएगा। सरदार साहब, आपसे जो पहले सवाल रह गया था ना, वो मेरे जहन में था और आप उसी तरफ आ गए कि अवाम इस वक्त खान साहब के साथ है। देखें, अवाम, मैंने आपको अभी भी कहा है कि मैं, ये बात ठीक है कि खान साहब, ये इलेक्शन जो हो रहे हैं, ये एक इलेक्शन इन इलेक्शन का और जनरल इलेक्शन में बहुत फ़र्क होता है। अच्छा। और फिर जो खान साहब जो चीज़ें साथ लेके चल रहे हैं, आस्ता आस्ता देखें, मैं आपको आज बता दूं कि खान साहब अब एक्सपोज होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से एक वक्त इंसान को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन अगर वो इंसान उसको संभाल नहीं सकता, मुझे नहीं लगता कि खान साहब अब संभाल रहे हैं। खान साहब अब बिगाड़ना शुरू कर रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा कि खान साहब कभी हमारी फ़ौज के खिलाफ बातें करते हैं, भाई ये क्या आप कह रहे हो कि न्यूट्रल्स क्या रखा हुआ है? जब आप बैठे रहो तो सब ठीक है, जब आप चले जाओ, क्या आप दूसरे मुल्कों को क्या पैगाम दे रहे हो? आप मतलब इंडिया को क्या पैगाम दे रहे हो? अपने मुल्क को कमज़ोर कर रहे हो। फिर अदलिया है हमारे लिए, देखें बहुत लोगों के साथ गलत फैसले हुए, बस पिछले अरसे में आप देखें ना, इनका एक शहबाज गिल उठ गया, इनको तकलीफ हो रही है। मैं छोड़ देता हूँ आसिफ ज़रदारी को, मैं छोड़ देता हूँ नवाज शरीफ को, किसी भी खातून को उठाना, फरियाल तारपुर को आपने उठाया, आपने मरीम नवाज को उठा लिया, चाहे वो आप उनको जो इल्ज़ाम दें, लेकिन वो हमारे मुल्क की खवातीन एक थी ना, उनको भी उठाने आपने नहीं छोड़ा। आपके एक शहबाज गिल के ऊपर क्या ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से आप इतने सिसपा हो गए हैं कि लोगों को गालियाँ दे रहे हैं और मतलब हर चीज़ जो है ना वो उसको अबूर कर रहे हैं। फिर जो लोग मुल्क को तोड़ने की कोशिश करते हैं या मुल्क में ये चीज़ें करने चाह रहे हैं ना, तो मैं अपने इदारों पे मुझे भरोसा है
اور مجھے اپنی فوج پہ بھروسہ ہے اور مجھے اپنی پولیس پہ بھروسہ ہے اور مجھے اپنی جوڈیشری پہ بھروسہ ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہوگا. اگر کسی آدمی کو موقع مل رہا ہے تو وہ اپنے گھر کے آگے لاکھوں لوگ کب تک جمع کرے گا؟ قانون تو بنے گا, قانون تو سب کے لیے ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی قانون بات ہو ہوئی ہے ابھی بھی اس پوائنٹ پہ میں جو آنا چاہ رہی ہوں, اور میں تھوڑی دیر میں سعدیہ سے بھی یہ بات پوچھوں گی کہ عوام اس وقت یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے نا کہ کیا ہو رہا ہے, تو کس طرح سے عوام کو بھی اویئرنیس دی جائے گی کہ جی جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت, پہلے تو بہتری آپ کے ملک کی بھلائی ہونی چاہیے, آپ کی سیکیورٹی ہونی چاہیے, اور سیکیورٹی فورسز کی جتنی آپ عزت کریں گے اتنی دنیا میں عزت ہوگی. ایسے ہی ہے تو لیکن یہ ہو نہیں رہا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں سب ہو رہا ہے, لیکن آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو آہستہ آہستہ جس طرح یہ سارے خان صاحب ایکسپوز ہو رہے ہیں, جو انہوں نے یہ جو باتیں کی ہیں, تو ضروری نہیں ہوتا ہے کہ 10 آدمیوں میں 10 کے 10 ہی کہیں گے جی آپ نے جو کہہ دیا, جو ذرا میری بہن نے کہا, یہ باتیں ہم سننے کو ہمیں مل رہی کہ ہمارے پیغمبر ہیں, کون ہیں یہ, کون لوگ ہیں ٹی وی پہ, میں یہاں پہ بات وہ کرنے نہیں چاہتا ہوں, آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کون لوگ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں, کیوں سپورٹ کر رہے ہیں اور کس وجہ سے کر رہے ہیں, وہ بھی ہمیں پتہ ہے سارا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب بھی کبھی پاکستان کا معاملہ آئے گا یا پاکستان کی ریاست کو کمزور کیا جائے گا یا اداروں کو کمزور کیا جائے گا, تو مجھے اپنے اللہ سے بھی امید ہے اور اپنی عوام سے بھی امید ہے کہ عوام اس لیڈر کے خلاف ہو جائے. اچھا, آپ نے کہا کہ جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, کل جاوید لطیف صاحب کا بیان سامنے آتا ہے کہ ڈوریاں ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو ہلا رہے ہیں, تو ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ کہیں سے اگر جو آدمی دیکھیں, جو آدمی اس پاکستان کے ساتھ چاہے کوئی بھی ہو, اگر وہ کوئی غلط کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ خود صفائی ہستی سے مٹ جائے گا. بہت مٹے ہمارے سامنے, بہت ایسے طاقتور لوگ آئے کہ جن کو سوچ کے کوئی کہتا تھا کہ بھائی یہ تو بہت بڑے طاقتور لوگ ہیں, لیکن ان کا بھی کیا ہوا انجام آپ نے بھی دیکھ لیا. دیکھیں اگر میاں نواز شریف کو جیل ہوئی ہے, سزا کاٹی ہے اس نے, بیٹی سمیت کاٹی ہے, تو عمران خان صاحب کو بھی کاٹنی چاہیے اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے. پہلی بات ہے, جس طرح عمران خان صاحب نعرہ لگاتے ہیں کہ چور 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 نہ, نہیں لگانا چاہیے جب تک کورٹ سے کوئی فائنل آرڈر نہ آ جائیں کہ جی اس بندے نے چوری کی ہے اور یہ چور ہے. اس میں بھی 400 سے زیادہ لوگ تھے, ان 400 لوگوں سے زیادہ کوئی آدمی تو آج تک سامنے نہیں آیا ایک میاں نواز شریف کے علاوہ. اور اگر آپ اسی کو دیکھیں نا, اس نے بھی جیل کاٹ لی ہے, چاہے جیسے بھی باہر گیا, جس طرح ہے جیل کاٹا ہے, سب کچھ کیا ہے. آپ ایک شہباز گل کے پیچھے آپ نے پوری جناب جو ہے نا ہر چیز کو اتھاڑ بچھاڑ کرنا شروع کر دیا ہے. آپ اس پاکستانی ہیں, آپ اس ملک کے خیر خواہ ہیں, ہم نہیں کہتے کہ عمران خان, لیکن عمران خان سب کو لازمی سوچیے. اور بالخصوص ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی سنجیدہ آدمی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. جو ایک سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں یا بڑے سیاستدان ہوتے ہیں نا, وہ سنجیدہ آدمی جو خان صاحب کو کہیں بیٹھا کے سمجھا دے. شیخ رشید نے ہمیشہ سب کی کشتی ڈبائی, جنرل مشرف کی کشتی ڈبانے والا شیخ رشید ہے, اور اسی طرح نون لیگ کی کشتی ڈبانے والا شیخ رشید ہے. شیخ رشید خان صاحب کی کشتی ڈبا کے آپ مجھ سے لکھوا لیں کہ کل شیخ رشید کہیں اور کشتی میں بیٹھا ہوگا. تو یہ لوگ اس طرح کے پاکستان کی جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں اس میں ایک دوسرے کے خلاف مقدمات بھی چلتے رہے اور بہت سے لوگوں کی پکڑ دکڑ ہوئی, اور ساتھ ہی ساتھ جب عمران خان صاحب کا دور دیکھیں تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مخالفین کے خلاف کیا کچھ ہوا. تو اب جو ہو رہا ہے وہ بھی کسی صورت بھی ٹالریٹ, کسی کے خلاف بھی وہ ٹالریٹ نہیں کیا جا سکتا. ایک شارٹ بریک ہے, سعدیہ ہمارے ساتھ رہے گا, بریک کے بعد جو ہے ہم آپ کے ساتھ آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. اداروں کے خلاف بات کرنے کی بات تو کی جاتی ہے اور اس کی مخالفت بھی کی جاتی ہے. عدلیہ اور افواج پاکستان دو ایسے ادارے ہیں جو کہ ملک کی سلامتی اور دفاع کے لیے اور پھر ملک کے وقار کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. لیکن صرف اگر خان صاحب پہ تنقید کی جائے سردار صاحب, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ جی صرف خان صاحب ہی ایسا کر رہے ہیں؟ ماضی میں اور ہم نے کتنے لوگوں کے بیانات دیکھے, عدلیہ کے خلاف مسلم لیگ نون کا جو سٹینڈ رہا وہ بھی ہمارے سامنے ہے, اور پھر دوسری پارٹیز کے رہنماؤں نے بھی فوج کے خلاف بھی بہت سی باتیں کی. کیا کامنٹ کریں گے اس پہ؟ جی بالکل, یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ کسی پارٹی نے بھی چھوڑا نہیں ہے میرے اداروں کو, فوج کو نہ پیپل پارٹی نے چھوڑا, نہ نون لیگ نے چھوڑا, نہ کسی جس کو بھی موقع ملا. ایون کہیں ہمارے جماعت اسلامی سے بھی کچھ الفاظ ایسے آئے تھے جس سے جو ہے نا آپ کو پتہ ہے, لیکن کسی نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک قانون ایسا پاس ہونا چاہیے کہ کبھی بھی ٹاک شو میں یا جلسوں میں یا ایسی جگہوں پہ کبھی بھی ہمارے اداروں کے خلاف یا جوڈیشری کے خلاف ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں جوڈیشری میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کام کرتے ہیں یا ہمارے پاک فوج میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ سرحدوں کی محفوظ ہیں. وہاں پہ ایک جو سپاہی ہوتے ہیں, چھوٹے لوگ ہوتے ہیں, وہ لوگ بیچارے وہاں جب یہ اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو ان کا دل جو ہے نا وہ دکھتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک قانون پاس ہونا چاہیے اور سخت قسم کی سزا ہونی چاہیے کہ کوئی بھی آدمی اس طرح کی نہ کوئی جلسے میں نہ کوئی تقریر میں کرے. اگر کسی کو کوئی شکوہ ہے, کسی پہ کوئی اعتراض ہے, تو وہ ایک ایسا فورم بنایا جائے جس فورم پہ جا کے بات کی جائے کہ جی ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی.
پاک فوج میری بھی اتنی ہے، آپ کی بھی اتنی ہے، عمران خان کی بھی اتنی ہے، ہم سب کی لیے ان کے لیے عزت ہے. اسی طرح جوڈیشری ہے، جوڈیشری کی بھی ہماری عزت ہے. جو پرسنل نالج کی میں بات کروں، میں صحافت کی اتنا طالب علم ہوں، لیکن ایک صحافت میں پی ایچ ڈی کی حیثیت سے میں ایک بات کروں گی کہ جب اظہار رائے کی آزادی کی بات کی جاتی ہے اور اسپیشلی کہا جاتا ہے جی صحافیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، سب کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، تو آپ اگر ویسٹ میں دیکھیں ترقی یافتہ ممالک میں بھی، تب بھی وہاں پہ ریاست کے خلاف کوئی اس قسم کی بات کرنے کی ابھی اجازت نہیں ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا. لیکن ہمارے یہاں فوراً سے کہا جاتا ہے جی فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا. جیسے آپ نے کہا قوانین تو ویسے بھی ہمارے یہاں بنے ہوئے ہیں جن کو فالو نہیں کیا جا رہا. اصل میں دیکھیں، میں ایک بات جو ہے نا، جو کہتے ہیں نا سچ بڑا جو ہے نا وہ کڑوا ہوتا ہے اور شاید کئی لوگوں کو چبھے. میں سمجھوں کہ محب وطن پاکستانی بننا جو ہے نا بڑی مشکل بات ہے، کیونکہ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، ظاہری بات ہے کہ جس طرح خان صاحب کو فنڈنگ باہر سے ہوئی ہے، سب کو فنڈنگ بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ ان کے آقا جو ہیں وہ باہر بھی بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کو بچا لیتے ہیں یا ان کے لیے بیچ میں آ جاتے ہیں. اور میں معذرت سے اداروں میں بھی کہوں گا کہ کچھ لوگ اداروں میں بھی ایسے بیٹھے ہیں کہ وہ بھی ان کی جو ہے نا سپورٹ کر کے ان کو بچا لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ایک آدھ دفعہ چاہے کسی بھی پارٹی کو، میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان کا ابھی کیس چل رہا ہے تو عمران خان بھی کو سارا کچھ اس کے خلاف ہی ہو جائے، کسی بھی آدمی کو، کوئی بھی پارٹی کا ہو، کسی ایک کو ایک دفعہ ایسی سزا ملنی چاہیے کہ جس سے دیکھ کر باقی پارٹیاں بھی جو ہے نا، تاکہ وہ ان کو پتہ چلے کہ ہاں ہمارے ملک میں سزا اور جزا کا بھی کام ہے، تو تاکہ وہ اداروں کے خلاف بات نہ کرے. میں سمجھتا ہوں خان صاحب کی ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن جس طرح انہوں نے ایک ہماری جج تھی، ہمارے لیے قابل احترام تھی، جس طرح وہ زیبا کر کے ان کا نام لینا یہ نامناسب تھا، بہت نامناسب تھا. اور اس پہ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ کافی قوم کے اندر بھی جو ہے نا عمران خان صاحب کا اس پہ عمران خان کا مرال جو ہے نا بہت ڈاؤن ہوا ہے، بڑا نہیں ہے اس چیز میں. ٹھیک ہے سعدیہ، آپ کی طرف آتے ہیں. سعدیہ، خاص طور پہ آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ گورنمنٹ آف سندھ کی جو ہے پرفارمنس کے حوالے سے سوال اٹھتا ہے بار بار، اور ابھی جو سیلاب کی صورتحال ہے، سکھر میں جو سچویشن ہے، یہ ایک صورتحال میں سندھ گورنمنٹ کس طرح سے اس کو دیکھ رہی ہے اور کیا اسٹریٹجیز ہیں اس کے حوالے سے؟ دیکھیں، ایک تو پہلی بات یہ کہ بالکل ایک تو خدا کی طرف سے ایک بڑی آزمائش کہنا چاہیے، کلیمٹی ہے. مطلب اتنا تو پریڈکٹڈ ہی نہیں تھا. 500 ملی میٹر بارش ایک دن میں. اب پھر بارش شروع ہو گئی ہے اس وقت، جو مجھے پتا ہے حیدرآباد، ٹنڈوالا یار شام 4 بجے سے بارش ہو رہی ہے اور ابھی تک بارش ہو رہی ہے. تو آپ سوچیں نا کہ ریلیف آپریشنز اس کی وجہ سے بہت زیادہ اس میں رکاوٹ آتی ہے. لیکن چیئرمین صاحب اس وقت خود موجود ہیں لاڑکانہ میں، ریلیف آپریشن کا خود مانیٹر کر رہے ہیں. سی ایم صاحب آن روڈ ہیں، آپ کو پتا ہے اس بات کا کہ اس وقت وہ کراچی میں نہیں موجود ہیں، کیونکہ ان علاقوں میں جو تباہی ہوئی ہے، ہر آدمی اس وقت سڑک پہ ہے. فائنینشیل لاس تو چلے انسان ریکور کر سکتا ہے، لیکن مالی جانی جو نقصان ہو رہا ہے لوگوں کا، گھروں کی چھتیں گر گئی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے. لیکن ہم سب کو دعا کرنا چاہیے کہ پاکستان اس وقت بہت... میڈم، آپ نے لفظ آزمائش کا استعمال کیا، بڑا مناسب لفظ آپ نے استعمال کیا، لیکن شیخ رشید صاحب تو اس کو کہتے ہیں جی حکمران بھی عذاب ہیں اور سیلاب کی صورت میں ایک دوسرا عذاب بھی آیا ہے. دیکھیں سیلاب عذاب تو دیکھیں، پھر اگر ہم کہیں تو ہم واقعی بہت گناہ گار ہیں ہم سب. میں مطلب ایک کوئی پولیٹیکل پارٹی یا ایک کوئی شخص گناہ گار نہیں ہے. ہم سب بحیثیت مسلمان ہم سب گناہ گار ہیں، اور ہم غلطیاں اور کوتاہیوں کا ہم انسان ہیں، تو اس لیے ہم غلطی اور کوتاہیوں کے پتلے ہیں. لیکن غلط بات ہے، اللہ کی طرف سے قوموں پر آزمائشیں آتی ہیں، اور میں اس کو آزمائشی کہوں گی. بالکل اس وقت ملک پہ ایک آزمائش ہے. 3 صوبے جو ہیں وہ بہت برے حال پہ، خاص طور پہ بلوچستان. ہم سب کو دعا کرنی چاہیے. اور دیکھیں شیخ رشید صاحب کی زبان کا تو میں مقابلہ ہی نہیں کر سکتی، مطلب ان سے تو کوئی جیت ہی نہیں سکتا، ان کی بدتمیزی کا تو کوئی جواب دے نہیں سکتا. تو ان کے بارے میں میں آپ کو کیا کہوں. اور بڑی معذرت کے ساتھ، میرا خیال سے ابھی بھی آپ نے پی ٹی آئی کے نمائندے کو بلایا تھا، لیکن وہ شاید پروگرام کا حصہ نہیں بنے. ان کو بھی اپنے لیڈر سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ شہزاد قریشی صاحب ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کر لیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے بھی بات ہو جائے. لیکن اس وقت ان کو چاہیے کہ وہ اپنے لیڈر کو اس بات پہ سمجھائیں کہ ملک
اور قوم ایک آزمائش سے گزر رہی ہے. 2010 میں سپر فلڈنگ ہوئی تھی اور اس سے بڑی اس وقت یہ آزمائش ہم پہ ہے. یہ ان ایکسپیکٹڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے کلائمیٹ چینج تھا, ایکسپیکٹڈ تھا رین ہوگی, لیکن اتنی رین ایکسپیکٹڈ نہیں تھی. اب دیکھیں نا ابھی جو محکمہ موسمیات کی طرف سے نیا جاری ہوا ہے اعلانیہ, اس کے بقول کہ 25, 26, 27 پھر 3 دن وہی قیامت خیز بارش ہوگی. تو دیکھیں نا جو لوگ پہلے ہی بیچارے روڈ پہ ہیں ان کے ساتھ تو اور مطلب وہ ہے. اور میں دیکھ رہی تھی ابھی ٹی وی کی رپورٹ تھی کہ راجن پور وغیرہ میں دفنانے کی جگہ نہیں رہ گئی ہے میتوں کو, کیونکہ ہر جگہ پانی کھڑا ہو گیا ہے. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے, قوم بہت تکلیف میں ہے. یہ ملک ہوگا تو میں ہوں. میڈم آپ نے ایک پی ٹی آئی کو مشورہ دیا اور آپ نے کہا کہ جی ان کو اپنی رہنما کو بھی یہ بات مشورے سے سمجھانی چاہیے. اس وقت آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں, تو کیا ایسی کوئی اسٹریٹجی بنانے کا آپ مشورہ دیں گی یا آگے کوئی اسٹریٹجی ایسی بنانی چاہیے؟ دیکھیں نا آلریڈی شہباز شریف صاحب مانیٹر کر رہے ہیں. کولیشن گورنمنٹ اس وقت وہ کر رہی ہے. این ڈی اے میں پوری طرح سے متحرک ہے, فوج آن گراؤنڈ ہے. بے نظیر انکم سپورٹ کے تھرو جو لوگ آلریڈی رجسٹرڈ ہیں ان کو 25,000 روپے گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے, اور بلوچستان میں تو اس کی ڈسٹریبیوشن بھی شروع ہو گئی ہے. تو آلریڈی گورنمنٹ کام کر رہی ہے. لیکن دیکھیں نا اگر ایک آزمائش آئی ہے تو وہ کوئی گورنمنٹ اکیلے نہیں کر سکتی. مسئلہ صرف یہ ہے میڈم کہ ہم لوگ تو اس وقت بھی سیاست میں ہے نا, یہ سیاست تو 2 ہی لوگوں کے بیچ گھوم رہی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ شہباز شریف صاحب اور شہباز گل, تو ابھی تو پاکستان میں شاید یہی ایک عنوانات ہیں جن پہ بات ہو رہی ہے. نہیں, آپ مجھے خود بتائیں, آپ خود ایک الیکٹرانک چینل پہ بیٹھی ہیں, آپ کو درد ہے نا. آپ نے اپنے انٹرو میں یہ بات کہی کہ جی ہمیں دعا کرنی چاہیے, ہمیں اس طرف فوکس کرنا چاہیے, سارا فنڈ ڈائیورٹ کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جو اس وقت پاکستان میں پرائم ٹائم پہ 7 سے 9 ٹی وی پہ شو ہوتے ہیں, اس میں کتنے شوز ہوئے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت بہت مشکل سے گزر رہا ہے. اور دیکھیں کوئی بھی گورنمنٹ اکیلے جو ہے وہ نہیں کر سکتی جتنا بڑا اس وقت پاکستان آزمائش سے گزر رہا ہے. بارش کنٹینیوس ہے. آپ مجھے بتائیں بلوچستان, مجھے تو زمین دیکھنے سے نظر ہی نہیں آ رہی, لوگ سڑکوں پہ ہیں, میتیں عجیب بڑی معذرت کے ساتھ بچوں کی تصویریں آ رہی ہیں, چھتیں گر گئی ہیں, پناہ گاہیں جو بنائی گئی تھی ان کی چھتیں گر گئی ہیں. تو ہمیں تو اس وقت اس کو فوکس کرنا چاہیے, ہر چیز چھوڑ کر جو لوگ حکومت میں ہیں یا جو لوگ اپوزیشن میں ہیں, این جی اوز, پاکستان کے مخیر حضرات, ان کو اس طرف سوچنا چاہیے. اب مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت سیاست کا وقت ہے, لیکن آپ دیکھ لیں کہ صبح آپ 9 بجے ٹی وی کھولیں تو پہلی خبر کیا ہے کہ شہباز گل رات کو اس کو یہاں لے گئے, اس نے یہ بیان دے دیا. تھوڑی دیر کے بعد عمران خان کے حوالے سے خبریں چلنے لگتی ہیں. اس وقت مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ اگر یہ ملک ہوگا تو عمران خان کچھ کر سکیں گے نا. بالکل آپ نے صحیح بات کی. میں ایم پی اے جب بنوں گی نا, یا ایم این اے جب بنوں گی نا, جب یہ ملک ہوگا. بالکل صحیح بات کی آپ نے. اور یقیناً جب ہماری نظروں کے سامنے سے وہ منظر گزرتے ہیں جو آنکھوں سے نہیں جاتے, کہ مٹی میں دھسی ہوئی لاشیں ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ایک بچہ جو کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اپنے خاندان سے جدا ہوا, اور اس کا غم جو ہے وہ ہم ایک ماں کی حیثیت سے, مجھے آج تک وہ تصویریں ہمارے سامنے سے گزرتی ہیں. ایسی تصاویر, سردار صاحب آپ کی طرف آؤں گی, ایسی تصاویر بھی سامنے آئی جو کہ شام میں ہم نے دیکھی تھی کہ ایک بچہ جو ہے وہ فلوٹ کر رہا تھا, اور اس کی لاش فلوٹ کر رہی تھی. ہم پاکستان میں, اس کے باوجود بھی میڈیا پہ اس چیزوں کو کور نہیں کیا گیا کہ ہم اس طرف نہیں آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, میڈیا پہ بھی بڑے شکوے ہیں. میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ جو میڈیا نے بھی یہی ہر وقت کیمرے جو ہے نا اسلام آباد, بانی گالہ میں اور سپریم کورٹ کے آگے اور تھانوں کے آگے لگائے ہوئے ہیں.
میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو بھی اس ٹائم بڑھ کر یہی رول ادا کرنا چاہیے کہ سندھ کے اندر کیا ہو رہا ہے، لوگوں کو کس طرح سے، جس طرح جو بچے جس طرح ہو رہے ہیں، پنجاب میں راجن پور کی جو بات کر رہی ہیں، اس طرح کراچی میں بھی دیکھیں اس ٹائم جہاں قبر کھودیں وہاں پانی نکل جاتا ہے، پورا ملک اس ٹائم جو ہے نا. لیکن یہ بات بالکل مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ میڈیا ایک بڑا ستون ہوتا ہے ملک کا ایک بڑی، لیکن وہ بھی ٹوٹل اس ٹائم یہی بات ہے کہ جب بھی دیکھیں تو شہباز گل اور عمران خان اور شہباز شریف اور یہ بھی ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں. یہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن ملک کے لیے کیا ہو رہا ہے، ملک کے لیے کسی دیکھیں اس وقت پاک فوج حرکت کر رہی ہے، وہ اپنے ساری جگہوں پہ کام کر رہے ہیں، ادارے کام کر رہے ہیں، لیکن سیاستدان مجھے کسی جگہ نظر نہیں آ رہے. پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ باقاعدہ اس ٹائم اپنی جوڑ توڑ میں لگے ہوئے، جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے. میں اگلا سوال آپ سے یہ پوچھنے والی تھی کہ اس وقت جو آپ کو اسٹینڈ نظر آ رہا ہے مسلم لیگ کاف کا، اور اپنا ایک سب آفس وہ بنانے جا رہے ہیں بنی کالا کو، تاکہ بنی کالا کو محفوظ کیا جا سکے، آپ کو کس حد تک لگتا ہے کہ یہ قانونی طور پہ بھی ٹھیک ہے، سب آفس بنایا جا سکتا ہے اس کو، اور صرف عمران خان صاحب کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ یہ دیکھیں میری بات سنیں، یہ تو ایک میرا دکھ سے یہی کہنا پڑتا ہے کہ خان صاحب کا دورہ معیار اس میں بھی ہے. اچھا، میں یہ کہہ دیتا ہوں جی، ایک طرف آصف زرداری جی سب سے بڑا ڈاکو، سب سے بڑا چور، دوسری طرف نواز شریف سب سے بڑا چور. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، عمران خان کہہ رہا ہے. لیکن میرا ایک سوال ہے پی ٹی آئی سے، بار بار کرتا ہوں، آج بھی کر رہا ہوں، اگر ان کے لوگ سن رہے ہیں، کہ مجھے یہ بتا دیں کہ اس ڈاکو کا کیا کریں، جس کو بھی ڈاکو عمران خان نے کہا ہے، خود کہا ہے اور کسی نے نہیں کہا ہے. جی جناب، بالکل ایسا ہی ہے. وہ پنجاب کا جو سب سے بڑا ڈاکو کسی نے کہا تھا، اور میرے خیال ہے کہ سردار صاحب بہت کچھ آپ کے پاس کہنے کے لیے. یہاں پہ ایک شارٹ بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد جو ہے ساتھ آپ کے پاس آپ کی طرف سے ہی آئیں گے. میں اپنے دونوں مہمان گرامی کو کہوں گی کہ میرے ساتھ رہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. جی سردار صاحب، کچھ کاف لیگ کی اسٹریٹجیز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ وہ بنی گالوں کو اپنا سب آفس بنانے چاہ رہے ہیں. میں سخت الفاظ میں اس کی سخت مذمت کروں گا کہ چودھری پرویز الہی، آپ اتنے بڑے بڑے لوگ ہو، آپ اس شیطانی سے باہر آ جائیں. آپ ملک کو فساد کی طرف لے کے جا رہے ہیں. کیا اسلام آباد کی اور پنجاب کی پولیس کو آپس میں لڑانے کے لیے وہاں پہ آفس بنا رہے ہیں؟ اس سے پہلے خیبر پختونخوا سے پولیس آ رہی تھی اسلام آباد کی پولیس سے لڑانے. یہ ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ کر رہے ہیں چودھری پرویز الہی ایک وزیر اعلیٰ کے لیے اپنا سب کچھ قربان، اس نے اپنے بھائی کو چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا. میں بھی اگر اللہ نے کیا تو میرے خیال میں کچھ دنوں میں شاید فیصلہ واپس ہو جائے، تو چودھری پرویز الہی کہاں کھڑا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں. اور عمران خان کو میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں ایک طور پہ کہتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ ہمیں ہمدردی اس لیے کرنی چاہیے کہ یہ سارے مل کے اس کو مروانے چاہتے ہیں. یہ سارے اس کو جو ایڈوائس دینے والے لوگ ہیں کہ آپ خان صاحب، شیخ رشید، آپ تو شیخ رشید کی اپنی کیا حیثیت ہے پنڈی کے اندر؟ میں سمجھتا ہوں کہ راول پنڈی میں رہتا ہی نہیں ہے. یہ ہم لوگ، یہ پی ٹی آئی والوں کی مہربانی کے وہاں اس کو کرواتے ہیں. شیخ رشید کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. چودھری صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ ہمیں پتہ ہے. ان کو سیٹ کے لیے ایک فون کیا گیا تو بنی گالا بھاگ دے. اگر کہ یہ آپس میں پولیس کو لڑانے کی بات کی جا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کون کون لوگ ہیں ایسے جو خان صاحب کو جو ہے، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو گن کے بتاتا ہوں انگلیوں میں. شیخ رشید، ٹھیک ہے، اور فواد چودھری، اور ایک شہباز گل، ٹھیک ہے، پرویز الہی جو اگر اپنے سکے بھائی کو چھوڑتا ہے، اپنی فیملیز کو چھوڑتا ہے، اس کو کل کہیں اور سے آفر آئے گی، وہ ادھر ہی چلا جائے گا. وہ جیسے میں نے پچھلے دن میں سنا ہے کہ میں بالکل شاہ محمد قریشی صاحب وردی سلوا کے تیار بیٹھے. انہوں نے تو بہت پہلے بھی کہیں کہا تھا کہ جی میں اس پارٹی کا چیئرمین میں ہی ہوں گا، اور ان کے خواب آج میں بھی ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، میں پھر ایک بات سخت بات کہوں گا میڈیا پہ، شاید یہ بات آپ اس کو کہیں نہ کہنے، کہ پھر ہماری جو 22 کروڑ عوام ہے نا وہ پھر فوج کی طرف ہی دیکھے گی. کہ ظاہری بات ہے کہ جب اتنے اختلافات پڑیں گے تو آخری امید پھر ہمارے پاس عوام کے پاس فوج ہی ہوتی ہے. اور پھر مجبوراً، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ آپ دیکھیں جیل کے اندر انہوں نے کیا حال بنایا کہ بار بار پولیس اسلام آباد کی وہاں جا کے پوچھی اور انہوں نے نہیں. اور پھر جب ہمارے جس طرح سے رینجرز کو اور ایف سی کو آرڈر دیا گیا تو پھر انہوں نے راستے چھوڑ دیے فوراً. تو ایسا کام نہ کریں کہ جس سے ادارے آپس میں ٹکرائیں اور ملک میں تباہی آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست بھی کریں ہوش کے ناخن سے، اس طرح ملک کو خراب نہ کریں. دنیا اس ٹائم ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمارے ملک میں کتنے کرائسس ہے، مہنگائی میں پڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ. دنیا کا فوکس لگا ہوا ہے کہ آپس میں کیا کر رہے ہیں. ان کی عزت بھی نہیں ہے بات بھی. میں آپ کو صحیح بتاؤں، یہ بات کرتے ہیں، مطلب آپ کہنے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے حکمران ہی اس قسم کی بات کرتے ہیں، ہمارے سیاستدان ہی، کہ فوج کو بیچ میں آنا پڑتا ہے اور پھر جو ہے وہ جمہوریت سے ہٹ کے جو ہے ملک. بالکل، میں اس میں ایک اضافہ کر دوں. جیسے ایک بات کہہ رہے ہیں جی کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ امریکہ کا جو، میں کہتا ہوں آپ کہیں نا، خان صاحب اپنے منہ سے کہیں نا کہ امریکہ کا جو یار ہے وہ غدار ہے. خان صاحب کہیں، میں پہلے خان صاحب کے ساتھ اعلان کروں گا. ایک دوسرا پوائنٹ، ایک اور دو چیزیں میں کہہ دیتا ہوں کہ خان صاحب کے 2 بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، سلمان اور دوسرے کا مجھے نہیں پتہ کیا نام ہے اس کا، دونوں بیٹے باہر ہیں. آپ اتنے محب قاسم، اور آپ اتنے محب وطن ہیں، آپ نے پاکستان میں رہنا ہے، سب کچھ کرنا، آپ اپنا جانشین ان کو بنا لیں، ان کو بھی پاکستان میں لے آئے، ہم سب کی کھالیں اتاریں گے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو لے آئیں. بلاول کو دیکھیں،
وہ اپنے سر ان کے تو وہ بھی ابھی ایک اپنا اور ایک پرسنل مسئلہ آ جو گیا بھی ہے کہ وہ اپنا انہوں نے کام کر رہا ہے۔ کاغذات نامزدگی میں جو ایک سوال اٹھایا گیا ہے ان کے مخالفین نے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو کاغذات میں شامل نہیں کیا، لیکن یہاں پہ خان صاحب کے حوالے سے بہت ساری ایسی باتیں ہوئیں جو یقیناً پارٹی موقف جاننا ضروری تھا. ہمارے پروگرام کی کوشش ہوتی ہے کہ تمام پارٹیز کا موقف لیں، تو اسی لحاظ سے ہم نے یہاں پہ عطا اللہ خان صاحب پی ٹی آئی سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. شکریہ جی. عطا اللہ خان صاحب، جو موجودہ صورتحال ہے، خان صاحب کے بیان کو جو ہے وہ اس وقت کافی بات کی جا رہی ہے، اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ اور از خود نوٹس کورٹ کی طرف سے لیا گیا ہے 21 تاریخ کو جو ہے اس کی سنوائی بھی ہے، کیا کامنٹ کریں گے اس پہ؟ جی بالکل، عمران خان صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بیانات تو اس سے پہلے بہت سارے عدلیہ کے بارے میں آ چکے ہیں، اداروں کے بارے میں آ چکے ہیں. اگر ان کو یاد نہیں ہے تو میں یاد دلاتا چلوں کہ ججوں کے اور جرنیلوں کے نام لے کر ان کو دھمکیاں دی گئی، ان کے بچوں کو دھمکیاں دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ آپ کی نسلیں جو ہے وہ نہیں رہیں گی. ان کو یہ کہا گیا کہ آپ نے تو ادھر ہی رہنا ہے، آپ نے تو 3 سال بعد ریٹائر ہونا ہے، ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. تو یہ وہ بیانات ہے جو اس سے پہلے یہ دے چکے ہیں. چلیں جی، کبھی کبھار یہ بیپ بھی جو ہے وہ کوئی کسی بات کا ثبوت ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ بیپ وہ والی بیپ نہیں تھی جو آپ سمجھ رہے ہیں. یہ ایک حادثہ ہوا تھا اور پھر سے ہم کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں. عطا اللہ خان صاحب کو یقیناً ہم پی ٹی آئی کا موقف کیسے چھوڑ سکتے ہیں. جی سردار صاحب، آپ کی طرف واپس آتے ہیں اور یہ جو بات کریں اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. ایک چیز جو ابھی آپ نے سب لوگوں کے نام گنوائے، اس میں شبلی فراز صاحب کو وہ پہلے جو ہے اپنا خاص مقرر کر دیا ہے انہوں نے کہ اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ میری جگہ کام کریں گے. کیا اس پہ کامنٹ کریں گے؟ شبلی فراز صاحب دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ شبلی فراد ایک بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں، لیکن میں معذرت سے وہ اتنی سیاسی برسرت نہیں رکھتے. ہم نے دیکھ لیا ہے، نوٹ کر لیا ہے. مراد سعید ہے، آپ سب کو دیکھیں. یہاں کراچی میں فیصل واڈا صاحب ہیں. دیکھیں سیاستدان جو ہوتا ہے نا وہ بڑا دھیما ہوتا ہے، بڑے پیار سے بات کرتا ہے، بڑے طریقے سے بات کرتا ہے، اپنے ملک کی ہر چیز کو ساتھ لے کے چلتا ہے. دیکھیں اختلافات ہوتے ہیں، مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ بھی ٹھیک میرے خیال میں نہیں ہے. عمران خان صاحب کا جو عطا اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ پھر سے موجود ہیں. جی عطا صاحب کنٹینیو کیجیے گا. ہاں، تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ وہ بیانات پوری دنیا کے سامنے ہے. عمران خان صاحب نے جو بیان دیا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے، ٹھیک ہے، اور وہ ہائی کورٹ نے نوٹس بھی لیا ہوا ہے، ہم جواب بھی دیں گے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ان کی باتوں کا کون نوٹس لے گا؟ زرداری صاحب نے جو کہا تھا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور نام لے کر جو جرنیلوں کو برا بلا کہا گیا اس کا کون جواب دے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سیاست میں مقابلہ ہونا چاہیے. پرسوں کراچی کا الیکشن ہوا تھا، یہ سارے مل کر عمران خان صاحب کے خلاف لڑے اور عمران خان صاحب نے ان کو شکست دے دی. پاکستان تحریک انصاف نے ان کو شکست دے دی. اور یہی وہ ایک لیڈر کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ عوام میں مقبول ہوتا ہے. اگر عمران خان صاحب کے بیانات اچھے نہیں ہوتے، اگر عمران خان صاحب عوام میں مقبول نہیں ہوتے تو کراچی میں ان کو شکست نہیں ہوتی، پنجاب میں ان کو شکست ہو گئی. سب مل کر لڑ رہے ہیں. ابھی یہ جو 9 حلقے کھلے ہیں، ان سب میں یہ جو بھی کہیں، یہ ایف آئی آر کرے، یہ قدغن لگائے، یہ تقریر نشر نہ ہونے دے، ہوگا وہ جو عوام چاہے گی. اس ملک میں انہوں نے آپ اندازہ، ایک آخری بات میں کر رہا ہوں، یہ جو سندھ کی صورتحال ہے، بلوچستان کی صورتحال ہے، سندھ میں آپ دیکھیں کہ آج بلاول گئے تھے، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ مراد علی شاہ کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ حالات ہیں، لوگ تنگ ہیں ان سے، اس لیے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور انشاءاللہ جو ابھی معاملہ ہے نوٹس کا اور باقی چیزوں کا، اس سے بھی سرخرو کر نکلیں گے. لیکن سر اس وقت ایک چھوٹی سی بات آپ سے ہم پوچھنا چاہیں گے، ایک صحافت کے طالب علم کی حیثیت سے میرے علم میں اضافہ کر دیجیے گا. سر عمران خان صاحب اس وقت ملک کے پاپولر لیڈر ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ملک کی اس وقت جو مجموعی صورتحال ہے، سیلاب کے حوالے سے لوگ مر رہے ہیں اور قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اپنی پاپولرٹی کا اور عوام پہ جو دھاک ہے ان کو فائدہ اٹھاتے ہوئے اس وقت بیانات کا رخ جو ہے وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کی طرف موڑ دینا چاہیے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن اس کے 2 رخ ہیں. ایک طرف پنجاب کی حکومت ہے، انتظامیہ ہے، وزیر اعلیٰ ہے، ایک طرف کے پی کے کی حکومت ہے. عمران خان صاحب کی جب ان سے میٹنگ ہوتی ہے، جب وزراء سے میٹنگ ہوتی ہے،
جب بیوروکریسی سے میٹنگ ہوتی ہے چیف منسٹر سے اور باقی لوگوں سے، تو یہی حکم دیتے ہیں، یہی وہ کہتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے پنجاب میں بھی، اور کے پی حکومت کو کہا گیا کہ بلوچستان بھی جہاں تک ہو سکتا ہے وہ کرے۔ لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ سیلاب جو آتے ہیں، یہ آفات جو آتے ہیں، یہ ایسے نہیں ہوتے کہ خدا نہ خواستہ یہ اچانک آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بارشیں ہوئی، ساری چیزیں ہوئی، لیکن کہا جاتا ہے کہ بارش آسمان میں ہوتی ہے، پہلے سے زمین پر اس کے راستے ٹھیک کیے جاتے ہیں۔ یہ جب ناقص انتظامات ہوتے ہیں، یہ معاملات کیوں خراب ہے؟ یہی تو عمران خان صاحب کہنا چاہ رہے ہیں، یہی تو عمران خان صاحب عوام کو سمجھا رہے ہیں کہ جب ایسے نااہل لوگوں کے، چوروں کے، ڈاکو کے ہاتھ میں حکومت ہوگی تو آپ کو ایسے آفات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک پوری دنیا میں آیا تھا کرونا، آپ نے دیکھا کہ کس طرح عمران خان صاحب نے طریقے سے اور بھرپور حکمت عملی سے اس کا مقابلہ کیا، ساری دنیا نے تعریف کی۔ یہ سیلاب ایسے تو نہیں ہے کہ پہلی دفعہ آئے ہیں، یہ کیا کرتے رہے ہیں ماضی سے 30-35 سال سے، یہ کیا کرتے رہے ہیں کہ یہ سیلاب کے لیے، باقی چیزوں کے لیے یہ حکمت عملی نہیں بنا سکتے۔ ہماری آرمی آ کر ہمیشہ سے لوگوں کی مدد کرے گی، یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے بلاول صاحب وزیر خارجہ ہیں، سر میں کیونکہ پروگرام کا وقت سر کم ہوتا ہے، میں آپ سے کچھ موٹے موٹے سوالات جو ہے وہ اس وقت کرنا چاہ رہی ہوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو اس وقت بیان دے رہے ہیں اس سے تو ایسا لگتا ہے خان صاحب کبھی گورنمنٹ میں آئے ہی نہیں، ظاہر سی بات ہے 3 سال 7 مہینے آپ کی گورنمنٹ رہی ہے، تو اس وقت آپ سب چیزوں کو چھوڑ دیں، صرف کراچی کی صورتحال دیکھیں، کراچی کی اس وقت کوئی بھی سڑک اس قابل نہیں ہے کہ جا سکیں اس پہ ایک اسموتھلی گاڑی بھی آپ چلا سکیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا کراچی 4 مہینے میں خراب ہو گیا سر؟ اس سے پہلے آپ کے 14 MNAs یہاں پہ موجود تھے، کیا اسٹریٹجیز تھیں، کیا پروگرامز بنائے گئے تھے کراچی کے لیے؟ بالکل بہترین سوال ہے آپ کا۔ کراچی 4 سال میں خراب نہیں ہوا، بلکہ کراچی 35-40 سالوں میں خراب ہوا ہے۔ کراچی میں اصل مسئلہ جو آج پانی سڑکوں پہ کڑا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا سیوریج سسٹم اور اس کے نالوں کا سسٹم ٹھیک نہیں تھا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ 4 جو بڑے نالے ہیں اس پہ بھرپور طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ جب آپ کے نالے صاف ہوں گے، جب سیوریج کا پانی، جب بارش کا پانی نالوں میں جائے گا تو سڑکیں بچیں گی۔ دوسری طرف یہ ناقص ان کی حکمت عملی ہوتی ہے، سڑکیں یہ خراب بناتے، اچھی نہیں بناتے، ایک دن بناتے دوسرے دن سڑکیں خراب ہوتی ہیں، کمیشن کا دورہ ہوتا ہے، سیوریج کا سسٹم جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، سالڈ ویسٹ کو دیا ہوا ہے پورا کراچی میں صفائی کس طرف؟ آپ مجھے کہیں ایک جگہ بتا دیں کہ کراچی میں صفائی ہو رہی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو میئر ہوتا ہے کراچی کا، بلدیاتی سسٹم ہے، اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہوگا۔ صرف اور صرف 14 MNAs دیکھیں، 14 MNAs نے اربوں روپے کا کام سیوریج لائنوں پہ، گلیوں پہ اور سڑکوں پہ لگایا ہے۔ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم نے کیا ہے، بہترین حکمت عملی سے آپ ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جی سر، آپ بات میرا عطاءاللہ خان صاحب آپ سے ایک سوال ہے، مدبانہ گزارش ہے آپ سے میری کہ پہلی بات ہے سر کہ جو ملک کا قانون ہوتا ہے یا ملک کے ججز ہوتے ہیں یا جو چیز ہوتے ہیں، فیصلے انہوں نے کرنے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی طرف سے ایک سوال جو آتا ہے کہ ایک طرف آصف زرداری چور ہے، دوسری طرف نواز شریف چور ہے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، پچھلی دفعہ میرے آپ کے ایک دوست سے سوال ہوا تھا لیکن انہوں نے بھی جواب نہیں دیا تھا، آپ سے بھی جواب کر رہا ہوں کہ ہم اس ڈاکو کا کیا کریں جس کو عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے؟ دیکھیں، یہ تو عمران خان صاحب نے کہا تھا نا، ہم جو آپ کو کہہ رہے ہیں، زرداری صاحب کو کہہ رہے ہیں یا نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں، یہ پچھلے 90 کی دہائی سے لے کر آج تک آپ ایک دوسرے کو کہتے رہے ہیں۔ سر وہ ان کے ساتھ ہی تھے، وہ ان کے ساتھ ہی تھے، پرویز الہی ساتھ ہی تھا۔ بالکل سنے تو ہم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے، اور وہ کیسز ہیں جو آپ نے ایک دوسرے پہ بنائے تھے، ہم انہی کیسز کو فالو کر رہے تھے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو کہتے رہے۔ کہیں بہت شکریہ آپ کا، ہمارے ساتھ عطاءاللہ خان موجود تھے اور سردار بابر عباسی صاحب، آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں آئے۔ سعدیہ جاوید صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ یہاں پہ صرف جاتے جاتے ایک ہی بات کہوں گی، اس وقت پاکستان میں ڈیولپمنٹ کا کام ہونا زیادہ ضروری ہے۔ گورنمنٹ آئی ہیں، گئی ہیں، لیکن چلے جانے کے بعد بھی پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور عوام کے لیے اس وقت بھی کسی نے مخلص ہو کے نہیں سوچا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔